अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है तौसीफ़ अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद एकेडमी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज जो मैं जिस टॉपिक पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं हिस्सा नसर के बारे में बताया था और एक क्वेश्चन किया था हिस्सा नसर का, जिसमें सलीस उर्दू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, वो 8 है, वो 9 है, वो 10 है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है। एक क्वेश्चन आता है और मैंने बड़े तफसीलन उसके बारे में लेक्चर दिया था। आज है बच्चों हिस्सा नज़म बच्चों और हिस्सा गज़ल, और इसके ग्रामर के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ये 3 चीज़ें आज मैं इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। बच्चों, हिस्सा जो नज़म है और नज़म की तशरीह करने का तरीक़ाकार क्या होगा, इस नज़म की तारीफ़ क्या है और गज़ल की तारीफ़ क्या है और ग्रामर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो बताऊंगा। बच्चों, नज़म किसे कहते हैं? नज़म बच्चों, नज़म का मायने क्या है? नज़म का मायने परोना। नज़म का मायने क्या है? परोना। नज़म की तारीफ़ क्या है? कि किसी भी एक ख्याल को, किसी भी एक ख्याल को, किसी भी एक ख्याल को तसलसल से, बच्चों किसी भी नज़म का मानी पिरोना। नसर का मानी है बखेरना। नसर में आप वज़ाहत करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तफसीलन लिखते हैं, पर नज़म के मानी है पिरोना। शॉर्ट करके लिखना होता है, समेटना है चीज़ को, यानी कम थोड़े अल्फाज से, लेकिन हो बेहतरीन तरीके से, यानी कोई चीज़ मिस ना हो। नज़म का मायने पिरोना। इसका मतलब क्या है, तारीफ़ क्या है? किसी भी एक ख्याल को तसलसल से बयान करना। तसलसल से बच्चों बयान करना, उसे कहते हैं नज़म। बच्चों, कोई भी नज़म का कोई भी आपको शेर देते हैं, अशार देते हैं, तो आपने क्या करना है? सबसे आसान तरीका, 1 नंबर तो आपको शायर का नाम आपने हेडिंग देनी है और 1 नंबर तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी जो नंबर हैं उसकी तशरीह करनी होती है। वो आपने क्या करना है कि अल्फाज के मायने आपको याद होने चाहिए। अल्फाज के मायने आपको सही तरीके से याद होने चाहिए। मरकज़ी ख़याल भी आपको इसके ज़हन होना चाहिए। मरकज़ी ख़याल आपके ज़हन में होना चाहिए, तो आप बड़ी अच्छी तशरीह कर सकते हैं नज़म की। ठीक है बच्चों, शायर का नाम याद होना चाहिए और तशरीह आपने बना चढ़ा के लिख देनी है, थोड़ी सी मुख्तसर, ज़्यादा तफसीलन ना हो। आगे बच्चों आता है हिस्सा गज़ल। ठीक है बच्चों, हिस्सा गज़ल। गज़ल लफ्ज़ गज़ाल से निकला है बच्चों। गज़ल लफ्ज़ गज़ाल से निकला है। गज़ल लफ्ज़ गज़ाल से निकला है।
جس کے معنی ہیں ہرن، جس کے معنی ہیں بچوں ہرن، ہرن ہے بچوں۔ غزل لفظ غزال سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ہرن۔ بچوں جب ہرن کے جو ہے گلے سے ایک آواز نکلتی ہے وہ شیر کے ڈر سے، ٹھیک ہے بچوں۔ اور غزل کا اگر ہم لغوی مطلب آپ کو بتائیں تو اس کا مطلب ہے عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا۔ تو بچوں یہ بتایا ہے میں نے اس کا معنی مطلب۔ اور اس غزل کے اندر اگر جب آپ تشریح کریں گے اس کا بھی وہی ہوگا کہ شاعر کا نام لکھنا آپ نے بچوں، شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے، 1 نمبر مل جائے گا۔ اس کی جب آپ نے بچوں تشریح کرنی ہے، کیونکہ جب تشریح کریں گے تو حصہ نظم سے جو حصہ غزل میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر جو خوشی اور غمی یعنی دکھ کے بھی وہ اشعار آئیں گے، ملے جلے یہاں پہ وہ اشعار ہوں گے، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ کہیں پہ کوئی دکھ کی بات ہے، کہیں پہ سکھ کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، تو تشریح وہی ہے کہ الفاظ کے معنی آپ کو یاد ہونے چاہیے اور اچھے طریقے سے آپ اس شعر کی تشریح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ جو نمبر 3 چیز ہے وہ ہے بچوں گرامر۔ اس میں سب نے پہلے بتایا کہ نظم نثر کا تو میں پہلے ہی لیکچر دے چکا ہوں، پھر اس غزل میں بتایا کہ اس کے معنی مطلب کیا ہیں، پھر گرامر کے بارے میں بتاؤں گا۔ گرامر کے بارے میں بتاؤں گا بچوں۔ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کہ مصرع کسے کہتے ہیں بچوں؟ ایک میں شعر آپ کے نظر کرتا ہوں۔ مثلا مجھے ایک ذہن میں شعر یاد آیا ہے، سفر تنہا نہیں کرتے، سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے، سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے۔ بچوں یہ سفر تنہا نہیں کرتے، یہ پہلی سطر، اسے بولیں گے سطر، پہلی سطر کو بچوں مصرع کہتے ہیں، پہلی سطر کو بچوں کیا بولیں گے؟ مصرع۔ پہلی سطر کو بچوں کیا بولیں گے؟ مصرع۔ تو مصرع کا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اشعار دیں گے ہیں کہ سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے، سفر تنہا نہیں کرتے، یہ پہلی سطر ہے، یہ دوسری سطر ہے، پہلی سطر کو ہم مصرع کہیں گے۔ آگے بچوں چلتے ہیں، شعر کسے کہتے ہیں؟ دونوں سطر کو ملانے سے۔ یہ بچوں یہ سفر تنہا نہیں کرتے یہ پہلی سطر ہے، سنو ایسا نہیں کرتے یہ دوسری سطر ہے۔ تو دونوں سطروں کو ملانے سے کیا بنے گا؟ شعر بنتا ہے، شعر بنے گا۔ تو اسے شعر کہتے ہیں کہ دونوں سطر، سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے، یہ بچوں کیا بن گیا؟ شعر۔ آگے بچوں آتا ہے مطلع۔ اگر ہم آگے بات کرتے ہیں مطلع کا معنی کیا ہے؟ طلوع۔
مطلق کا مطلب کیا ہے؟ طلوع. مطلق کسے کہتے ہیں؟ معنی ہے طلوع. سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے. سفر تنہا نہیں کرتے، یہ جو پہلا شعر ہے، پہلے شعر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلع. پہلے شعر کو یعنی پہلی سطر کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ مطلع کہتے ہیں. آگے بچوں آتے ہیں ردیف. آگے آتی ہے ردیف. ردیف کیا ہے؟ ردیف مطلع کے بعد میں آپ کو یہاں بتانے لگا تھا مقطع. مقطع مطلع کے بعد مقطع. مقطع کے معنی کیا ہے؟ کاٹنا. مطلع کا معنی کیا ہے؟ کاٹنا. مقطع کسے کہتے ہیں؟ معنی ہے کاٹنا. سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے. بچوں اگر شاعر اپنے شعر میں یعنی دوسری لائن، دیکھیں یہ پہلی لائن، اگر دوسری لائن میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے تو اسے ہم مقطع کہتے ہیں. یعنی میر درد سنو، میر درد ایسا نہیں کرتے، تو شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا تو اسے ہم کہتے ہیں مقطع. اگر شاعر دوسرے شعر میں اپنا تخلص بیان کرے تو اسے ہم بولتے ہیں مقطع. جس شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے اسے ہم مقطع بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں بچوں؟ مقطع. اب ہم چلتے ہیں ردیف کے بارے میں. بچوں ردیف کیا ہے؟ ردیف کہتے ہیں ہم الفاظ کو. ہم الفاظ ایک جیسے الفاظ. ہم الفاظ کو ایک جیسے الفاظ کو ہم کہہ رہا ہوں ردیف کا مطلب ہے ایک جیسے الفاظ کو. ایک جیسے الفاظ کو. مثلاً ہم آتے ہیں سفر تنہا نہیں کرتے. بار بار، یا ایسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو ردیف کہتے ہیں بار بار الفاظ کا آنا. ایک جیسے الفاظ یا بار بار وہی الفاظ کا آنا، اسے ہم بولتے ہیں ردیف. مثلاً سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے. دیکھیں بچے، سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ردیف. یعنی بار بار آنا وہی الفاظ کا. آگے ہے بچوں قافیہ. قافیہ کا مطلب ہے ہم الفاظ. ٹھیک ہے، ہم الفاظ. یہاں پہ بچوں میں نے غلطی کر دی. ردیف کا ہم الفاظ نہیں، یعنی بار بار وہی لفظ کا آنا. جس طرح میں بتایا کہ سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے بچوں، قافیہ کا مطلب ہے ہم الفاظ. مثلاً سفر تنہا، سنو ایسا، تنہا، ایسا، کیسا، تیسا، جیسا، ویسا. بچوں ہم الفاظ. ٹھیک ہے، قافیہ کہیں گے. ٹھیک ہے بچوں. آگے بچوں ہے استعارہ. مثلاً پانچ ارکان. استعارہ مطلب پانچ ارکان. مثلاً کی طرح، وہ شیر کی طرح طاقتور ہے. ٹھیک ہے بچوں. کیا بچوں؟ استعارہ بتایا کہ پانچ ارکان. استعارہ پانچ ارکان.
مثلا میں نے بولا کی طرح، وہ شیر کی طرح بہادر ہے، مانند فار ایگزامپل وہ دودھ کی مانند سفید ہے، وہ شیر کی طرح بہادر ہے، وہ دودھ کی مانند سفید ہے، تو اسے کہیں گے استعارہ۔ آگے بچوں آتے ہیں تشبیہ، اس کا مطلب ہے ادار۔ تشبیہ کا مطلب کیا ہے؟ ادار۔ مثلا ہم کہتے ہیں وہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو میں یہاں پہ لکھوں گا وہ شیر ہے، وہ شیر ہے۔ حقیقی مجازی کا، وہ شیر کی طرح بہادر ہے، وہ شیر ہے، وہ دودھ کی مانند سفید ہے، وہ دودھ ہے، وہ دودھ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آگے آتا ہے لفظ تلمیح۔ بچوں تلمیح کہتے ہیں کہ کسی بھی شعر کی تشریح کرتے وقت یا کسی چیز کو وضاحت کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کسی مشہور واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں تلمیح۔ تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو حصہ نظم، حصہ غزل اور گرامر کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے الفاظ سے اچھے طریقے سے سمجھائے جائیں، پھر بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، بلکہ ہوتی ہے تو اگنور کیجیے گا۔ مزید انشاءاللہ کوشش کروں گا اچھی سے اچھی ویڈیو بناؤں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔